बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। भारत में ये सवाल पूछे जाने लगे हैं कि मोदी जीता है या हारा है, और अगरचे बीजेपी ने फतह का ऐलान किया है, लेकिन पूरी दुनिया गवाही दे रही है कि भारत को शिकस्त हुई है, और ख़ुद भारत के अंदर से ये इतराफ़ात हो रहे हैं सवालात की शक्ल में कि भारत हारा है। और जैसा कि मैंने पिछले व्लॉग में अर्ज़ किया था कि ये जंग बंदी अमरीकी सदर ट्रंप के हुक्म पर हुई है, लेकिन मोदी की फरमाइश पर हुई है। बुनियाने मरसूस नाम के ऑपरेशन ने भारत की फ़ौजी ताकत की चूल्हे हिलाकर रख दी, जिसके बाद भारत ने जल्दी में सदर ट्रंप से रब्ता किया, और सदर ट्रंप ने जो पहले ही ये चाहते थे कि पाकिस्तान और भारत में जंग ना हो, इस मौके पर अपनी डिक्टेशन की पावर को इस्तेमाल किया। और खैर पाकिस्तान के भी फ़ायदे में है, पाकिस्तान घाटे में नहीं रहा, इसका नुकसान हुआ, जानी नुकसान हुआ, फ़ौजी शहीद हुए, शहरी शहीद हुए, 40 से ज़्यादा शहादतें गालिबन हुई हैं, बहुत से ज़ख्मी हुए हैं, 2 एयर बेसेस को भी नुकसान पहुंचा है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। लेकिन मोदी के साथ जो कुछ हुआ है वो देखने वाला है। इसके साथ ही पाकिस्तान का जो मंजरनामा है उसमें जनरल हाफिज़ आसिम मुनीर एक मर्द आहन के तौर पर उभरे हैं। पूरे पाकिस्तान में आसिम मुनीर जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं और लगाए जा रहे हैं, और कौम नज़र आती है, साफ नज़र आती है कि वो कौम पाकिस्तानी फ़ौज के साथ खड़ी है, और फ़ौज के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करने वाले अगरचे बाज नहीं आए, लेकिन उनको मुँह की खाना पड़ी है। ये तासुर जो PTI की तरफ से दिया जा रहा था कि अगर जंग हुई तो पाकिस्तानी कौम भारतीय फ़ौज का साथ देगी, अब अपना मुंह काला करने पर मजबूर हो गए हैं ये तासुर देने वाले। और तीसरा जो इशू है वो 2 दिन पुराना है, लेकिन इसकी पीछे की कहानी बड़ी मज़ेदार है। इमरान खान की रिहाई, पैरोल पर रिहाई फ़ैसला हो गया। इमरान खान ईद बनी गाला में मनाएंगे या जवान पार्क में मनाएंगे, तय हो गया, मामलात डन हो गए। और इस कहानी के पीछे कौन था, गंडापुर के पीछे कौन हस्ती थी, कौन शख्सियत थी जो जिसने गंडापुर से ये काम करवाया, बल्कि ख़ुद भी करवाया, बज़ात ख़ुद भी वो सामने आए। तो ये एक कहानी है, बाइसे इबरत भी है और बाइसे हैरत भी है। तो नाज़रीन शुरू करते हैं सीज़ फायर के ऐलान से। सीज़ फायर हो गया, उस पर अमल भी शुरू हो गया, और अब भारत में ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि जब ऑपरेशन सिंदूर का ऐलान हुआ था तो भारत के जर्नैल, रिटायर्ड भी और ब्यूरोक्रेट भी और बीजेपी के सियासतदान भी और वो सारा मीडिया भी, जिसको भारत में गोदी मीडिया कहा जाता है क्योंकि अब उसमें गैर जानबदार सहाफ़ी नहीं रहे, पेशावर सहाफ़ी नहीं रहे, सब बीजेपी के वर्कर वहाँ लाकर बिठा दिए गए हैं। इन सब का ये दावा था कि पाकिस्तान को मिट्टी में मिला देंगे, इसके 3 टुकड़े कर देंगे, आतंकवाद के इस मरकज़ को जड़ से उखाड़ देंगे। और ये इसकी तफसीलात भी वो साथ बयान करते थे कि किस तरह क्या क्या करेंगे, बल्कि उन्होंने ये ऐलान किया था कि आज़ाद कश्मीर और लाहौर पर तो हम कब्ज़ा करेंगे, बलूचिस्तान को अलग मुल्क बना देंगे, पुख्तूनिस्तान को अलग मुल्क बना देंगे, और पंजाब और सिंध का वही वो जो मनसूबा पुराना चल रहा है वो भी इसका इजहार किया। तो सवाल ये वहाँ उठाया जा रहा है कि पाकिस्तान को मिट्टी में मिला देंगे से शुरू होने वाला ये नारे या दावे से शुरू होने वाला ये युद्ध ख़त्म कहाँ हुआ है। पाकिस्तान से मुज़ाकरात करेंगे, क्योंकि सीज़ फायर में ये तय हुआ है कि पाकिस्तान और भारत, जैसा कि अमेरिका ने डिक्टेट किया, अपने मामलात मुज़ाकरात से हल करेंगे, और लाज़म है कि इसमें कश्मीर का मसला भी उठाया जाएगा। तो भारत ने क्या खोया क्या पाया, यही काफ़ी है। ये सवाल भी उठाया जा रहा है कि हमें तो कहा गया था कि भारत पोजीशन ऑफ पावर में है, पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में है, तो उसने सीज़ फायर क्यों माना, यानी कि भारत ताकत की पोजीशन पर नहीं था। और यहाँ मैं ज़िमनी तौर पर मैं आपको बता दूं कि जो आलमी मीडिया है वो क्या कह रहा है, वो आपने कई रिपोर्टें सुनी होगी। अब ये एक रिपोर्ट जो ताज़ा आई है वो है BBC के किसी नुमाइंदे की नहीं, किसी मेहमान कालमनगार की नहीं, BBC के रीजनल एडिटर एम्बरसन इथरजान की रिपोर्ट आई। इससे पहले यही बातें जो इसने कही हैं CNN ने भी कही थी।
تو اطہر جان نے کہا ہے کہ بھارت کو ماننا پڑے گا کہ پاکستان کی فضائی طاقت اس سے زیادہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت یہ دعویٰ البتہ کر سکتا ہے کہ اس نے پاکستان کے ایٹمی ملک ہونے کے باوجود اس کے اندر جا کر حملہ کیا، یعنی اس کی واحد کامیابی یہی ہے۔ اس نے کہا، مزید لکھا کہ بھارت کی جانب سے پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچانے کے منصوبے کو ناکام بنا دیا گیا ہے۔ بھارت نے اربوں ڈالر کا اسلحہ خریدا تھا، اس کے باوجود اسے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ ناکامی تو ضمنی طور پر یہ بھی ہوئی کہ خود مودی میدان میں آیا IMF سے پاکستان کا قرضہ رکوانے کے لیے، اور وہاں میڈیا یہ ڈنکے بجا کر کہہ رہا تھا کہ مودی کا کیس اتنا مضبوط ہے کہ پاکستان کو اب قسط نہیں ملے گی، لیکن وہ معاملہ قسط پاکستان کی طے ہو گئی، اور یہاں بھی بھارت کے ساتھ ساتھ PTI کو بھی منہ کی کھانا پڑی۔ IMF کا پروگرام چل رہا ہے۔ اب وہاں بھارت کا منظرنامہ کیا ہوگا؟ مودی خود کو اوتار کہتا تھا۔ اس نے ایک سے زیادہ موقع پر کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ بھگوان نے مجھے زمین پر بھیجا ہے کسی خاص مشن کو پورا کرنے کے لیے، اور یہ خاص مشن کیا تھا اس کی باقی ماندہ تقریر میں اس کے اشارے تھے، یعنی بھارت کی دوبارہ عظمت کی بحالی، اکھنڈ بھارت، وہ پراچین بھارت جو کسی زمانے میں ہوا کرتا تھا۔ اور کسی زمانے سے مراد آپ کو یاد ہوگا کہ ایک زمانہ تھا جب انڈونیشیا سے لے کر ٹیکسلا تک سارا بھارت تھا، بھارت ورش تھا، اور مودی کا اشارہ اسی طرف تھا۔ اس نے کئی مرتبہ کہا کہ میں خدا کی طرف، بھگوان کی طرف سے خصوصی طور پر بھیجا گیا ہوں، اور BJP نے ایک مہم بھی چلائی تھی، جس طرح PTI نے یہاں مہم چلائی تھی کہ عمران خان معمور من اللہ ہے، اور قبر میں اس کے بارے میں سب سے پہلے سوال جو ہوگا قبر میں وہ اس کے بارے میں ہوگا۔ اسی طرح BJP نے مہم چلائی کہ مودی ایشور کا اوتار ہے۔ اوتار کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر ہے۔ تو یہ اتنا بڑا مقام، جہاں بھی عمران خان نے بھی پیغمبری کا دعویٰ کیا، اور یہ وہاں مودی نے بھی۔ تو مجھے اب لگتا ہے کہ یہ اگرچہ BJP پورے ملک میں فتح کے جلوس نکال رہی ہے، لیکن یہ سوال کرنے والے صحافیوں کے ولاگ 20-20، 25-25 لاکھ، 50-50 لاکھ کی تعداد میں ان کی ویورشپ ہے۔ تو یہ سوالات پورے بھارت میں کیے جا رہے ہیں، اور کانگریس اس ایشو کو لے کر کھڑی ہوئی ہے کہ مودی نے بھارت کو ہروا دیا اور مودی نے شرمندہ کروا دیا، پاکستان کو مزہ تو چکھایا ہی نہیں، اور سرنڈر ہو گیا، یعنی سیز فائر ہو گیا۔ تو یہ سوال وہاں اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو ابھی دیکھنا پڑے گا کہ بہار کے الیکشن میں اس کا کیا رزلٹ آتا ہے، جو اگلے کچھ ہفتوں میں ہونے والے ہیں۔ اس کے بعد جنرل الیکشن کا کیا ہوگا، تو اس پر وقت چاہیے بہت زیادہ بات کرنے کے لیے۔ بھارت کے اس وقت حالات کیا ہیں، وہاں سماجی رفت کی پوزیشن کیا ہے، وہاں علیحدگی پسند تحریکوں کی طاقت کتنی ہے، نکسل واد کیا چاہتے ہیں، ثقافتی تضاد جو ساؤتھ اور نارتھ میں ہے اس کی کیا پوزیشن ہے، مسلمانوں کے ساتھ اکثریتی فرقے کی جو فریکشن ہے اس کے کیا اثرات ہوں گے۔ یہ تو بڑا لمبا چوڑا موضوع ہے، تو میں اس موضوع پر جائے بغیر اپنا ایک خیال ظاہر کرتا ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ ہندوتوا کا فتنہ بھارت میں ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ رہے گا، لیکن BJP کے ظہور کے بعد یہ فتنہ بے قابو طاقت بن گیا، ایک عفریت بن گیا۔ تو اب یہ فتنہ شاید دوبارہ سمٹ کر اپنی سابقہ پوزیشن پر چلا جائے گا، یعنی جہاں پر وہ راشٹریہ سویم سیوک سنگھ کے ارد گرد جو معاملات گھومتے تھے، اس کے آگے کانگریس اور دوسری پارٹیوں کا میدان شروع ہو جاتا تھا، تو وہی لائن پھر کھنچ جائے گی، یعنی ہندوتوا برقرار رہے گی، لیکن یہ ایک عفریت کی شکل جو اختیار کر گئی تھی، اس کی شکل میں رد و بدل ہوگا، اور اس کا یعنی ایک معکوس عمل ہوتا ہوا ہم دیکھیں گے، یہ مجھے لگ رہا ہے۔ اور اس کی ایک دلیل یہ بھی ہے، ممکن ہے آپ مجھ سے اتفاق نہ کریں، لیکن اس کی ایک دلیل یہ ہے کہ جتنی اشتعال انگیزی کی فضا مودی نے، بی جے پی کے گودی میڈیا نے بنا دی تھی، ریٹائرڈ جرنیلوں نے، ریٹائرڈ فوجی افسروں نے، اس کے بعد یہ پریڈکشن کی جا رہی تھی ہر طرف سے کہ اب بھارت میں مسلمانوں کا جینا پہلے سے بھی مشکل ہو جائے گا، پورے بھارت میں ہر جگہ مسلمانوں پر حملے ہوں گے۔ مسلمان سہمے ہوئے تھے، وہ بھی آپ نے دیکھا، وہ رپورٹیں آپ نے پڑھی ہوں گی کہ بھارت کے مسلمان
ڈرے ہوئے تھے، لیکن وہ کچھ نہیں ہوا، بلکہ اس کے برعکس رپورٹیں آ رہی ہیں کہ وہاں کئی جگہ پر مسلمانوں نے اپنے آپ کو ایسرٹ کیا اور ڈیفینسو ہونے کے بجائے اپنا بچاؤ تھوڑا سخت لہجے میں کیا۔ اس قسم کے واقعات بھی ہوئے۔ اچھا، یہ جو مٹی میں ملا دیں گے سے لے کر ڈائلاگ کریں گے تک کا جو سفر تھا، اس کے دوران کچھ اور بھی ہوا۔ مثلاً جب یہ آپریشن شروع کیا گیا تھا تو یہ اعلان ہوا تھا بھارت سے، اور مقاصد جو تھے وہ بتائے گئے تھے کہ ہم آزاد کشمیر پورے پر اگر قبضہ نہ کر سکے تب بھی آزاد کشمیر کی جو بلند پہاڑیاں ہیں پاکستان کے پاس، بلند پہاڑی کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کے پاس ہو اس علاقے میں، اس جگہ پر دفاعی اعتبار سے اس کی پوزیشن زیادہ مضبوط ہوتی ہے، تو یہ جو بلند پہاڑیاں ہیں پاکستان کے پاس، کم سے کم یہ ہم ان سے چھین لیں گے۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ہوا اس کے الٹ ہے کہ سیز فائر لائن پر جو جھڑپیں ہوئی ہیں ان کے بعد یہ خبر تو آپ کے پاس آ گئی کہ 133 یا 34 چوکیوں پر جو ظاہر ایک لمبے فاصلے میں پھیلی ہوئی ہیں، کوئی ایک ہی جگہ پر ان کا کوئی کالونی تو نہیں تھی نا، تو وہ پاکستان کے قبضے میں ہے، اور ان چوکیوں کے جو علاقے ہیں وہ ان پہاڑیوں پر تھے جو بھارت کے قبضے میں تھیں اور جو پاکستانی سرزمین سے، یعنی آزاد کشمیر کی سرزمین سے بلندی پر واقع تھی۔ یعنی انڈیا بلند چوٹیوں کو پاکستان کے پاس جو تھی چھیننے کے لیے آیا، لیکن اپنی بلند چوٹیاں چھنوا کر چلا گیا اور سیز فائر پر مجبور ہو گیا۔ تو یہ خیر فتح مبارک۔ اس میں ایک ضمنی سوال میں آپ کے اس کا بھی جواب دے دوں کہ پاکستان نے مشرقی پنجاب میں 7 ان کے ہوائی اڈے اور بڑے ڈپو، ان کے 6-7 ہوائی اڈوں کے علاوہ ڈپو، وہ ترسیلی نظام، سپلائی لائنیں، سپلائی کے ہیڈ کوارٹر، دوسری یہ سب کچھ تباہ کیا۔ لیکن سب سے زیادہ جو ہوائی اڈہ تباہ ہوا وہ ہے پٹھان کوٹ کا، جس کو پیوند زمین بنا دیا گیا ہے۔ وہاں اب ملبے کا ڈھیر ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستانی پائلٹوں نے یا پاکستان کے میزائل چلانے والوں نے اس جگہ کو زیادہ غصے کا نشانہ بنایا۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ ناظرین یہ ہے کہ یہ پٹھان کوٹ پنجاب کا وہ حصہ ہے جو 3 صوبوں کے، 3 ریاستوں کے سنگم پر ہے۔ یعنی اس کے مشرق میں ہماچل پردیش ہے، اور اس کے جنوب میں پنجاب ہے جس کا خود حصہ ہے پٹھان کوٹ، اور شمال میں فوراً بعد یہ مقبوضہ کشمیر ہے، یہ جموں کشمیر، یعنی 3 ریاستوں کی سرحد پر ہے۔ پنجاب کی سرحد وہاں ختم ہو جاتی ہے، وہاں سے مقبوضہ کشمیر کے سرحد شروع ہو جاتی ہے، اور دائیں طرف مشرق کی طرف تھوڑا سا فاصلہ، چند میل کا فاصلہ طے کرنے کے بعد ہماچل پردیش شروع ہو جاتا ہے۔ تو پٹھان کوٹ کا ہوائی اڈہ وہ تھا جو نہ صرف یہ ہے کہ لاہور سیالکوٹ سیکٹر کے لیے خطرے کا باعث تھا، بلکہ یہ کنٹرول لائن کی طرف کشمیر کی سمت بھی بھارت کی فوجی کارروائیوں میں بہت مرکزی اہمیت رکھتا تھا۔ تو یہ میں معلومات نہیں دے رہا، خیال ظاہر کر رہا ہوں کہ پاکستان کے بمباروں نے جو غصہ نکالا ہے تو اس کی وجہ یہی ہو سکتی ہے، میری سمجھ میں اس کے علاوہ اور کوئی وجہ نہیں۔ ورنہ ہم پاکستان نے تباہ تو آدم پورے کا ہوائی اڈہ بھی کیا ہے، وہ بھی پنجاب میں ہے، جلندھر میں ہے، اس کو بھی بری طرح برباد کیا، لیکن پٹھان کوٹ کا جو حشر کیا ہے وہ تو جیسا انتقامی کارروائی نہیں کوئی کرتا کہ جوش انتقام میں پھر وہ مقتول کو مرنے کے بعد بھی اپنے تشدد کا نشانہ بناتا ہے اور اس کا جسم جو ہے وہ ریزہ ریزہ کر دیتا ہے، ہم نے یہ دیکھا ہے۔ تو وہاں غصہ اس بات کا، یا یہ اسٹریٹجی کہہ لیجیے کہ چونکہ یہ زیادہ خطرناک جگہ ہے لہٰذا اس کو زیادہ خطرناک حد تک برباد کرو تاکہ اس کی بحالی میں انڈیا کو خاصا ٹائم لگے۔ تو بہرحال ناظرین، اس فتح کے ساتھ ہی پاکستان میں جنرل حافظ عاصم منیر صاحب مرد آہن بن کر آئے ہیں، تو کیا ہوگا؟ اب یہاں ایک تو شر پسندانہ سوال بنتا ہے کہ جب کسی فوجی قیادت کو اتنی مقبولیت اور طاقت اور اس کی کامیابی کا اتنا بڑا پیمانہ ہو جائے تو پھر اس کے دل میں یہ خیال آتا کہ نجات دہندہ تو میں ہوں، کیوں نہ حکومت میں ہی سنبھال لوں۔ یہ سوال آنے والے دنوں میں پی ٹی آئی کی طرف سے طرز و تشریح کے انداز میں اٹھایا جائے گا۔ تو میرا جواب یہ ہے، میں نے ان کی فیس ریڈنگ کی ہے اور میرا جو تاثر ہے
اور شروع کے دن میں نے ان کی فیس ریڈنگ کی تھی. یہ جب آرمی چیف بنے تھے تو میں نے اپنے بھائی سے عرض کیا تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ شخص جو فیصلہ کر لیتا ہے اس پر عمل درآمد کر کے رہتا ہے. یہ اس کا جو ول پاور ہے بہت زیادہ ہے، اور یہ ول پاور وہ چیز ہے جو جنرل باجوہ میں تو قطعی طور پر نہیں تھی. تو اسی طریقے سے میری یہ فیس ریڈنگ ہے کہ یہ عاصم منیر صاحب ایسا کوئی ایڈونچر نہیں کریں گے. وہ اس طرح کے آدمی نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ ایک اصول پسند آدمی ہے. اپنے اصولوں پر غیر لچکدار حد تک ڈٹ جاتے ضرور ہیں، لیکن وہ اصولوں سے باہر نہیں نکلیں گے، اصولوں کو پامال نہیں کریں گے. اس کی وجہ سے اس فیکٹر کی وجہ سے پاکستان کی سیاسی ڈائنامکس میں بھی تبدیلی آئی ہے. عمران خان غیر متعلق ہوتا جا رہا ہے، اور میری اطلاع بھی ہے اور میرا اندازہ بھی ہے. دونوں چیزیں میں بتا رہا ہوں کہ اطلاع بھی ہے اور بڑی ٹھوس اطلاع ہے، اور میرا اندازہ بھی ہے کہ پی ٹی آئی پر اب ہاتھ صحیح معنوں میں ڈالا جائے گا. یعنی صحیح معنوں میں ہاتھ اب ڈالا جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سارے بحران میں پی ٹی آئی نے جو کردار ادا کیا اس کی ساری تفصیلات عسکری اداروں تک پہنچی ہوئی ہیں. ویسے 9 مئی بھی کم نہیں تھا. تو اب اتنی مقبولیت کے بعد جب ساری قوم فوج کے ساتھ کھڑی ہے، نواز شریف کے ساتھ ہو یا نہ ہو، زرداری کے ساتھ ہو یا نہ ہو، شہباز شریف کے ساتھ ہو یا نہ ہو، مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ہو یا نہ ہو، فوج کو قوم کی اکثریت کا اعتماد، اکثریت نہیں میں کہوں گا، اکثریت سے زیادہ کا لفظ استعمال کرنا چاہیے، 100% بھی نہیں کہوں گا، کیونکہ پی ٹی آئی میدان میں موجود ہے. پی ٹی آئی تو ظاہر ہے وہ اینٹی اسٹیٹ ہے، اینٹی پاکستان ہے، اینٹی آرمی ہے. وہ تو پتہ نہیں کس چیز کی اینٹی ہے. اینٹی اخلاقیات ہے، اینٹی آئین ہے، اینٹی قانون ہے، اینٹی تہذیب ہے. تو اس لیے میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ 100% عوام فوج کے ساتھ ہے، لیکن اکثریت سے بھی زیادہ اکثریت اب فوج کے ساتھ ہے. تو اس میں ہمیں سیاست میں تبدیلی ہوتی ہوئی نظر آئے گی. پی ٹی آئی کی کمبختی پہلے سے بڑھے گی، اور شاید اس فتنے سے حتمی نجات کا فیصلہ کر لیا جائے. تو یہ پچھلے جو 3-4 دنوں میں عمران خان کی رہائی ہو رہی ہے، پیرول، وہ ساری تفصیلات اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں. تو اس کہانی کے پیچھے کیا تھا؟ ایک تو گنڈا پور نے رٹ دائر کی، اور پھر گنڈا پور نے اور عمران خان کی فیملی نے، یعنی اس کی بہنوں نے مریم نواز شریف صاحبہ کو ایک درخواست دی کہ عمران خان کو سیاسی خیر سگالی کے طور پر پیرول پر رہا کر دیا جائے. اور ان دونوں درخواستوں کی بنیاد پر پی ٹی آئی نے یہ ایک مہم چلائی کہ عمران خان کو رہا کرنے کا فیصلہ ہو گیا. اس سے بحث نہیں ہے. اس مہم سے عمران خان کی رہائی تو نہیں ہونے والی، بالکل نہیں ہونے والی. جہاں تک کہا گیا کہ عمران خان عید گھر پر منائیں گے، چاہے وہ بنی گالا والا گھر ہو یا زمان پارک والا گھر ہو. اس کی پیچھے کی کہانی کیا ہے؟ کہانی یہ ہے کہ عمران خان کی بہنیں عمران خان سے ملی، تو عمران خان نے اپنی بہنوں سے کہا کہ مریم نواز کو خط لکھو کہ وہ مجھے چھوڑ دیں، میری بس ہو گئی ہے. میں یعنی بے تابی حد سے گزر گئی، بے تابی اپنی لکیر عبور کر گئی، اب جیل میں رہا نہیں جاتا. یہ عمران خان بہنوں سے کہہ رہا تھا. اور اس نے بہنوں سے کہا کہ باہر جا کر گنڈا پور کو بھیجنا، یعنی یہ نہیں کہ ابھی بھیجنا، کل پرسوں جب بھی. چنانچہ بہنوں نے باہر آ کر بیان بھی دیا کہ گنڈا پور صاحب کیوں نہیں آئے، عمران خان پوچھ رہے ہیں. تو گنڈا پور کو بلانے کا مقصد بھی عمران خان نے بہنوں کو بتا دیا تھا کہ یہ سارا کام میں گنڈا پور سے لوں گا، لیکن اگر ان کیس گنڈا پور نہ آ سکا تو پھر یہ کام تم نے کرنا ہے کہ مریم نواز سے درخواست کرنی ہے، التجا کرنی ہے، منت کرنی ہے. مریم نواز کو جو درخواست لکھی گئی اس کی زبان آپ پڑھیے، وہ منت اور ترل والی زبان ہے. اور یہ منت اور ترلے عمران خان کی بہنوں کی نہیں ہے، یہ عمران خان کا یہ منت اور ترلے ہیں. تو گنڈا پور پھر عمران خان کے بلاوے پر ملنے گیا، لیکن اس کو ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی، اس لیے کہ بہنوں سے جو گفتگو کی تھی وہ ساری ریکارڈ ہو چکی تھی، اور وہ جہاں پہنچ رہی تھی پہنچ چکی تھی، اور یہ اس بات کو پسند نہیں کیا گیا. تو چنانچہ پھر گنڈا پور کو آنے کی ملاقات کی اجازت نہیں ملی، کیونکہ یہی باتیں اگر گنڈا پور آ کر کرتا کہ مجھے جیل میں عمران خان نے یہ کہا ہے، تو پھر وہ
اس کی جو نیوز ویلیو تھی وہ تھوڑی بڑھ جانی تھی، جتنی نیوز ویلیو اس کی بہنوں کی ہے وہ اس سے بڑھ جانی تھی۔ چنانچہ عمران خان کی منت ترلے پر بہنوں نے گنڈا پور سے کہا اور پھر پی ٹی آئی نے یہ کام کیا اور عمران خان کی رہائی کے لیے ایک درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں دی گئی جو ابھی تک لگی نہیں ہے، اور اس میں یہ موقف بھی اختیار کیا گیا کہ یہ سیاسی قیدی ہے، حالانکہ ان کو شرم آنی چاہیے۔ عمران خان سیاسی قیدی کس طرف سے ہے؟ اس نے چوری کی ہے، چوری کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہے اور اسے اس چوری پر سزا ملی ہے، اور وہ ایک دہشت گرد ہے جس پر 9 مئی کے کیس ہیں، اور وہ اب 9 مئی کا کیس بھی چلنا ہے۔ جب وہ کیس چلے گا اور فیصل ہو جائے گا تو اس کے بعد پھر یہ چور ہی نہیں رہے گا بلکہ دہشت گرد بھی ہوگا، اور یہ وہ واحد دہشت گرد ہوگا جس کے ساتھ چور کا ٹائٹل بھی لگا ہوگا، یا یہ وہ اکیلا چور ہوگا جس کے ساتھ دہشت گرد کا لیبل بھی ہوگا۔ اس سارے بحران میں ایک اہم خبر یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے کچھ نئے اکاؤنٹ بنائے سوشل میڈیا پر پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کے لیے اور بھارت کے حق میں مہم چلانے کے لیے۔ ان اکاؤنٹس کی، جن میں کچھ نئے ہیں اور کچھ پرانے ہیں، کل ملا کر تعداد جو بنتی ہے وہ 500 ہے، اور حکومت نے ان کا سراغ لگا لیا ہے، جو ان میں سے کچھ پاکستان کے اندر ہے اور زیادہ تر پاکستان سے باہر ہے۔ جو باہر ہیں ان کی پکڑائی تو نہیں ہو سکتی، لیکن جو اندر ہیں ان کے خلاف کارروائی کا فیصلہ تو کر لیا ہے، لیکن دیکھیے فیصلے پر عمل کب کرتے ہیں، کیونکہ کسی ایک کو بھی پکڑا جائے تو میڈیا پر شور مچ جاتا ہے کہ آزادی صحافت ہو گئی، آزادی صحافت پامال ہو گئی۔ صحافیوں کی تنظیمیں بھی میدان میں آ جاتی ہیں، اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پولیس نے جناب اس کی بوڑھی ماں کو مارا، اس کی بہنوں کو مارا، چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا، فلانا کیا، ڈھمکانا کیا۔ یہ سب کچھ کیا جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے پھر حکومت جو ہے وہ پیچھے ہٹ جاتی ہے۔ لیکن اب تک کی جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ ان اکاؤنٹس کے خلاف کارروائی کا فیصلہ ہو گیا ہے۔ کب عمل ہوتا ہے یہ ہم دیکھیں گے۔ ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلی ملاقات میں پھر بات ہوگی۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔